बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन हज़रात, मेरे आज के मेहमान जनाब सलमान हैदर साहब हैं। सलमान हैदर साहब को दुनिया जानती है। एक वक्त था जब फॉरेन मीडिया ने इन्हें बहुत कवरेज दी। ये सब हम जानेंगे, लेकिन पहले मैं इनका तारफ करा दूं। सलमान हैदर साहब का तल्लक पाकिस्तान से है। आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, प्रोफेसर हैं और एक बड़े शायर हैं, और आजकल ये डॉक्टर भी हैं। तो ये सारा हम इनसे अहवाल पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने ये सारे काम किए और कैसे ये पाकिस्तान से यहाँ कनाडा तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं इन्हें वेलकम करता हूँ। डॉक्टर सलमान हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपने टाइम दिया। सलमान हैदर साहब, ये बताएं कि आप पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ लाए, क्या वजह बनी कि आपको ये हिजरत करना पड़ी? और पाकिस्तान में एक आप मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, फॉरेन मीडिया दुनिया आपको जानती थी, तो क्यों आपको ये हिजरत करनी पड़ी? सर, पाकिस्तान में मतलब जिसे कहना चाहिए, जो सूरत हाल आज हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब जानते हैं, जब से पीटीआई के साथ सूरत हाल शुरू हुई है, ऐसा सूरत हाल पाकिस्तान में गुज़श्ता कोई 70 साल से है। ठीक है। ये सूरत हाल बलोचिस्तान में इससे बहुत बड़े पैमाने पे चली आ रही है। केपी में ये बहुत तवील अरसे से जारी है। सिंध के अंदर एक खास टाइम पीरियड में ज़िया के ज़माने में ये होता रहा है। मैं उस चीज़ के हवाले से लिख रहा था। सोशल मीडिया पे एक पेज हमारा मोची के नाम से था, उसके ऊपर हम किया करते थे। बुनियादी तौर पे वो तज़किया पेज था, हम तंज करते थे। उससे पहले मैंने डॉन उर्दू के लिए पॉलिटिकल सटायर लिखा 2012 से 11 से 13, तकरीबन 2-2.5 साल जो है मैं एक वीकली ब्लॉग लिखा करता था डॉन उर्दू के लिए। तो वो भी बेसिकली पॉलिटिकल सटायर पे जिसे कहना है मुश्तमिल होता था। वो था। उससे पहले ज़ाहिर जो भी लोकल हमारे ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा था। मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन के साथ मिलके काम कर रहा था। मेरे पास एक हुआ करती थी अवामी वर्कर्स पार्टी, तो है, पहले वो पीडीएम हुआ करती थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उनके साथ मैं काम कर रहा था। वर्कर्स यूनियन के साथ मिलके काम करने की छोटा मोटा कोशिश थी। कच्ची आबादियों के लोगों के साथ काम कर रहे थे। तो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज थी। हमारे जो हमारा लिखने लिखाने का सिलसिला था, जो फेसबुक के ऊपर था, ये वो वक्त था जब यहाँ पे आगे मसला शुरू हुआ। डॉन लीक्स वाला वाकया हो चुका था, और मैं एक छोटा सा काम जो किया करता था थिएटर ग्रुप चलाने का भी था। तो मैं अपने थिएटर ग्रुप के दफ्तर से वापस आ रहा था, देन इट हैपेंड, दे पिक्ड मी अप, और उसके बाद ज़ाहिर है ये मेरी गुमशुदगी का सिलसिला जो है ये तकरीबन 20-22 दिन जारी रहा। उसके बैकग्राउंड पे ज़ाहिर मैं बलोचों के लिए लिख रहा था, बहुत अरसे से लिख रहा था, जिस हद तक मुमकिन था। ज़ाहिर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा एक्टिविस्ट बलोच, लेकिन जिस हद तक मेरे लिए मुमकिन था मैं काम कर रहा था बलोचों के हवाले से। एमडीज के राइट्स के हवाले से मैं काम कर रहा था। मैंने एमडीज के राइट्स के लिए लिखा। मैं शिया हज़ारास के बारे में, उस जमाने में खासी किलिंग हुई थी, वैसे भी वाक़यात हुए थे जिसमें मरने वाले लोगों की तादाद जो थी वो 3 फिगर्स में चली गई थी। इस तरह के वाक़े, तो मैं हज़ारा राइट्स के वाले हज़ारा शिया हज़ारास के बारे में लिख रहा था। सलमान साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग इस वक्त भी पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के लिए भी आवाज उठाते हैं, बलोचिस्तान के लोगों के लिए भी आवाज उठाते हैं, तो लेकिन आप ही को पर्टिकुलर क्यों इतनी सख्ती का सामना करना? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि शायद हम बहुत सारे लोगों को, हमारी जिस तरह मैंने बताया ना हिस्ट्री की, हमारे यहाँ हिस्ट्री है ऐसे उसकी। बलोचिस्तान में तो अगर आप देखें बलोचों के राइट्स के लिए काम करने वालों को, तो आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो उठाएंगे। हमें नजर नहीं आता क्योंकि हम बलोचिस्तान के बारे में जानते नहीं। हम बलोचिस्तान के बारे में बात नहीं करते। अली वजीर की क्या सूरत हाल है? वो एमएनए था इसलिए जेल पड़ा हुआ है, और कब से जेल में पड़ा हुआ है। अगर वो, मैं उस स्टेचर का नहीं हूं, मैं एमएनए नहीं था, अगर अली वजीर इतना इस स्टेचर पे ना पहुंच चुका होता तो उठा के उधर फेंक देते। बलोचिस्तान में दर्जनों लोगों के साथ ये हुआ है। एक साहब होते थे जो अब्दुल हमीद बलोच उनका नाम था, वो बलोचों के लिए काम करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम अ लाइब्रेरी टू टीचिंग देम। कराची में उठाए गए 4-4.5 बार। अब किसी ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा अब्दुल हमीद बलोच कौन था, क्योंकि लोग हमारे यहाँ बलोचिस्तान के बारे में। तो आप बेसिकली जो फेसबुक का पेज चला रहे थे, उसमें ऐसी कुछ चीजें थी जो उनको नापसंद आई? बिल्कुल, उसका मेजर फोकस ही मोची जो पेज था ना, बेसिक मोची का आइडिया ये था कि हम उन लोगों के लिए मोची की टर्म इस्तेमाल करते थे जो फौज की लाइन लेते थे
when it comes to democracy. جو ڈیموکریسی میں فوج انکروچمنٹ کر رہی تھی اس کو جو لوگ اس کو انکریج کرتے تھے چاہے اس میں اینکر تھے. تو ہمارا جو کیریکیچر ہمارے پیج کا تھا وہ تھا ہی یہ کہ عمران خان جو ہے وہ ایک جوتا اس نے اپنے ہاتھ پہ پہنا ہوا اور دوسرے ہاتھ سے پالش کر رہا ہے. تو وہ بیسک آئیڈیا جو تھا اس میں یہ تھا کہ ہم ان اینکرز کے بارے میں بات کرتے تھے جو یہ کام کرتے تھے, ہم ان صحافیوں کے بارے میں جو اخبارات میں ان کی سپورٹ میں لکھتے تھے, ہم ان سب پہ کرٹیسزم کرتے تھے اور ہمارا کرٹیسزم عام طور پر تنزیہ ہوتا تھا, مزاحیہ ہوتا تھا. اس طرح بہت سارے واقعات تھے, مجھے نہیں معلوم کہ اب کتنے لوگوں کو یاد ہے. ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک موٹر وے پولیس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تھی جو ہائی اسپیڈ پہ جا رہے تھے. اس طرح کے واقعات پہ ہم نے اس کا ایک مطلب بنایا تھا, مذاق کی چیزیں بنائی تھی. اس طرح مختلف ہسٹری کے ایونٹ ایسے ہیں, جیسے 16 اگست آتا تھا تو اس پہ ہم مختلف طرح کی چیزیں جیسے وہ شیئر کرتے تھے. فراز کی نظمیں ہم نے کئی دفعہ شیئر کی. وہ سارے لوگ جو ہسٹوریکلی چلتے آ رہے ہیں, یہ کائنڈ آف ایک اس کو ریوائیو کرنے کی, کوئی ریوائیو تو نہیں میں کہوں گا, اس کو بہرحال ایک یادداشت میں تازہ کرنے کی بھی کوشش تھی. اور اس میں ہم اپنے طور پہ جو طنز لکھتے تھے وہ بھی اس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, ایکسلنٹ. آپ وہاں پروفیسر تھے, پڑھاتے تھے, کیا پڑھاتے تھے؟ میں جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں تھا, فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی آف انڈیا میں. ٹھیک ہے, میں اپنا پی ایچ ڈی کر رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور پی ایچ ڈی کے دوران ہی مجھے جاب مل گئی تھی فاطمہ جناح یونیورسٹی میں, تو میں نے وہیں پڑھانا شروع کر دیا تھا جنڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو پی ایچ ڈی میری سائیکالوجی میں. اچھا, پی ایچ ڈی آپ نے کمپلیٹ؟ جی, پی ایچ ڈی میں نے 2016 میں ہی کمپلیٹ کی تھی. مارچ 2016 کو دا ٹائم پہ مجھے ڈگری ملی تھی. تو یہاں کینیڈا میں جو آپ کام کرتے ہیں یہ اس کے ریلیٹڈ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے, سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے. میں ایز سائیکو تھراپسٹ یہاں پر کام کر رہا ہوں, اور ظاہر یہاں آ کے میں نے ٹریننگ کی تقریباً 1.5 سال کی, اور اس کے بعد یہاں لائسنسنگ کے جو ایگزام ہوتے ہیں وہ لائسنسنگ کے ایگزام کلیئر کیے, اور اس کے بعد مجھے لائسنس سائیکو تھراپسٹ کے لیے مل گیا, تو میں سائیکو تھراپی کر رہا ہوں بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ پاکستان میں تھے آپ نے فل ہلا گلا بھی کیا, آپ کا نام تھا, دنیا جانتی تھی, فارن میڈیا میں بھی آپ کا نام آیا. یہاں کیا بالکل گمنامی کی ایک زندگی میں اپنا کام کیا, کر گیا, تو یہ کیا اتنا زیادہ چینج کیسے؟ اصل میں بہت چیزوں میں فرق جو ایک تو بڑا کہ جس وقت تک ہم کام کر رہے تھے اس وقت تک سوشل میڈیا بہت پولیٹیکل تھا, خاص طور پر فیس بک. میجرلی ہمارا جو کام تھا فیس بک پہ بہت شفٹ ہو گیا, ٹویٹر پہ چلا گیا. تو اس زمانے میں ٹویٹر جو ہے وہ بڑا ایلیٹسٹ سا ہوتا تھا, اتنا وہ نہیں تھا. اس زمانے میں فیس بک پہ زیادہ تھا. فیس بک ابھی ہم کام کرتے آتے, پھر جب نکل آئے تو میں تقریباً 1 سال کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ میرا جس زمانے میں جب مجھے اٹھایا گیا تھا تو میرا وہ لے لیا تھا, پاسپورٹ وغیرہ لیے تھے, تو انہوں نے میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میرا جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. تو مجھے فیس بک سے رابطہ کرتے, اس اکاؤنٹ کو چھڑاتے تقریباً 2 سال کے قریب ٹائم لگ گیا. پھر یہ کہ میں پاکستان سے نکلنے کے بعد یہاں کینیڈا تک پہنچنے کا عرصہ ہی میرا جیسے کہنا چاہیے کوئی تقریباً 9-10 مہینے کا ٹائم تھا. پہلے میں سری لنکا تھا, پھر میں ایک اور جگہ تھا, دین آئی کیم ٹو USA, دین آئی کیم ٹو کینیڈا. تو اس سارے پروسیس میں جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ ایکچولی بہت زیادہ ممکن نہیں تھا میرے لیے نوکری اور ایوری تھنگ. لائف نئے سرے سے سیٹ کرنی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو مختلف طرح کی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے جس طرح میں نے بتایا میں یہاں آ کے 1.5 کے قریب تو ٹریننگ میں اپنے لگا رہا. پھر جب میں یہاں آیا تو کیونکہ وہ اس پیریڈ کے دوران بہت سارا فزیکل ٹارچر تھا, تو میری فزیکل کنڈیشن اچھی نہیں تھی. بلکہ کینیڈا آنے کی میجر وجہ یہ تھی کہ میں آیا USA تھا, لیکن USA میں میڈیکل بہت مہنگا ہے, انافورڈیبل ہے. تو میں پھر کینیڈا میجرلی اسی وجہ سے آیا کہ میں اپنا فزیکلی اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکوں تاکہ کوئی کام دھندا کرنے کی شکل میں نے. تو پھر اس سارے پروسیس میں ظاہر ممکن نہیں رہا میرے لیے وہ کرنا, کنیکٹ کرنا. پھر باقی ظاہر چلتا رہا سلسلہ. پھر اب کم سے کم آگے جو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت حد تک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں پاکستان کے حالات سے. جو لوگ وہاں پہ تھے جن کے ساتھ اس سارے پروسیس میں ہونے کی وجہ سے مستقل رابطہ رہتا تھا, اب یہاں پہ رہتے ہوئے ان سے رابطہ مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم اس کا فرق ہے, ٹائم فریم کا فرق ہے. پھر وہاں پر جسے کہنا چاہیے ہماری جو صورتحال بنی تھی اس کے بعد کچھ لوگوں کو بھی اس چیز سے تھا, خوف آتا تھا رابطہ کرنے سے, تو تھوڑا سا کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے, کچھ ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا اس سارے پروسیس میں. تو میں کبھی کبھار آتا ہوں اب اس کے حد تک. دوسری کہ پھر میرا فوکس زیادہ شاعری کی طرف چلا گیا. میں نے اپنی اس پروسیس کے بیچ میں تقریباً یہاں آنے کے بعد بہت سارا کام شاعری کا یہاں پہ کیا, شاعری کی کتاب چھاپی. تو کائنڈ آف ایکٹیویٹی کا رخ جو ہے وہ بدل گیا. حالانکہ شاعری کی جو میری کتاب ہے اس میں بھی بہت سارا کام جو ہے وہ مزاحمتی شاعری کا ہے, ٹاپکس وہی ہیں جن پہ میں کام کر رہا تھا.
اس کا ایکسپریشن شاید کسی حد تک بدل گیا. ٹھیک ہے. یہ کچھ دن پہلے ہماری ایک گیٹ ٹوگیدر ہوئی تھی چھوٹی سی, اس میں مجھے جب لوگوں نے بتایا کہ سلمان حیدر صاحب آ رہے ہیں تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں, کیونکہ آپ کا اتنا BBC اور CNN پہ سن رکھا تھا کہ وہ کیوں اتنا زیادہ یہ ہائپ کیوں دی گئی آپ کو؟ دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر یہ تھا کہ میں, جسے ہم کہتے ہیں نا, میں ایک پریویلیجڈ پوزیشن پہ تھا. ہمارے اس سے پہلے مین سٹریم پنجاب میں اس طرح کے واقعات اگر ہوئے تھے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوئے تھے جو کسی نہ کسی طرح مذہبی جماعتوں کے ساتھ جڑے تھے, جو جن میں سے کسی کو طالبان کے ساتھ تعلق کے الزام میں اٹھایا گیا تھا, یا الزام بھی کسی پہ خیر کیا لگا تھا, اٹھایا گیا تھا یہ کہہ کے, یا القاعدہ کا اس پہ جیسے پنجاب یونیورسٹی سے بھی لڑکے اٹھائے گئے تھے. مین سٹریم پنجاب سے وہ لوگ جن کو القاعدہ یا طالبان کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا تھا اس سے پہلے نہیں اٹھائے گئے. ہم سب کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ ایک لبرل بیک گراؤنڈ تھا. تو ہمارا سیکنڈلی یہ کہ میں جس زمانے میں ماسٹرز کر رہا تھا گورنمنٹ کالج لاہور سے, اس زمانے میں پرائیویٹ میڈیا نیا سامنے آنے شروع ہوا. ہمارے دوستوں میں سے بہت بڑی تعداد تھی جو پرائیویٹ میڈیا میں گئی. وہ سارے دوست ایسے تھے کہ جن کے ساتھ کنیکشن تھا اور جنہیں ہمارے دوستوں نے موبلائز کیا اس ساری چیز کو کور کرنے کے لیے. پھر میں اس سے پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ میں مختلف چیزیں کر رہا تھا, تو میں اس سے پہلے ایک ویب میگزین وہ ایڈٹ کر رہا تھا, اس کی اردو سائڈ وہ دونوں بائلنگوال تھا, تنقید کے نام سے. تو یہ وہ میگزین تھا جس میں لکھنے والے میجرلی پاکستان سے باہر PhD کے اسٹوڈنٹس تھے یا اسکالرس تھے یا صحافی تھے جو پاکستانی تھے لیکن پاکستان سے باہر مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اداروں میں موجود تھے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں اس سے پہلے لکھ رہے تھے. فار ایگزامپل ہمارے دوست ہیں رضا رومی, انہوں نے وہ زمانے میں لکھ رہے تھے بہت, جسے کہنا چاہیے باقاعدگی کے ساتھ. بعد میں انہوں نے اپنا چینل بنا لیا یوٹیوب کا, انہوں نے لکھا. پھر اسی طرح ایک ہمارے اور دوست تھیں جو اب اس وقت جو ہے وہ آپ کے, میں نے کیونکہ ان سے بات نہیں کی, لہٰذا میں ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن وہ جو LSE ہے لندن اسکول آف اکنامکس, اس وقت وہاں پہ سوشیولوجی کی پروفیسر ہیں, وہ اس میں ہماری چیف ایڈیٹر تھیں. اور یہ ایک طرح کا جسے کہنا چاہیے ایک پریویلیج پوزیشن پہ ہونے کا فائدہ تھا. جس طرح میں نے کہا نا کہ ایسی سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں اور ہو چکے ہیں لیکن ان کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا کیونکہ انہیں کوریج نہیں ہوتی. ہمارے والے واقعے میں کوریج ملی تو اتنا بڑا ایشو بنا اور پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں انہیں کو کوریج. تو ہاں ظاہر ہے. دیکھیں پرومیننٹ دیکھیں, میں دوستوں کا آج بات کرتا ہوں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں میڈیا ہے, کیمرہ, ٹی وی, یوٹیوبر, ہر چیز موجود ہے. اس کے بعد پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کے سامنے PTI والے زیادہ بہتر طور پہ جان سکتے ہیں. تو بلوچستان میں یا فاٹا میں جہاں نہ کیمرہ ہے, نہ صحافی ہے, نہ اخبار میں خبر آتی ہے, وہاں جو کچھ ہوتا ہوگا اس کا اندازہ آپ کو ہو ہی سکتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہوگا. سو وی ڈونٹ نو پیپل. ان میں سے ہمارے سامنے چند, جیسے مارنگ آئی تھی ابھی, مارنگ کو بہت سارے لوگ اب جانتے ہیں کہ ہاں بلوچستان سے ایک لڑکی تھی, وہ آئی, اس نے آ کے دھرنا دیا اس میں. پھر تھوڑی سی ہماری جو ہے نا جسے کہتے ہیں ہمارا اٹینشن اسپین اور ہماری یادداشت جو ہے وہ کچھ کمزور ہے اس معاملے میں, اجتماعی یادداشت. 2014 میں ایک لانگ مارچ آیا تھا, دے اسٹارٹیڈ فرام کوئٹہ ٹو کراچی, کراچی ٹو اسلام آباد, پیدل آئے تھے وہ لوگ, اور وہ مسنگ پرسنس کے معاملے پہ کام کر رہے تھے. لیکن اس وقت نہ کہیں میڈیا پہ ان کا ذکر تھا, نہ کسی جگہ کسی نے پوچھا. بہت سارے لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ ماما قدیر نام کے صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس پہ پھر ان پہ وہی الزام لگا جو پاکستان میں ہر بلوچ پہ عام طور پہ لگتا ہے, باقیوں پہ بھی لگتا ہے لیکن بلوچوں میں, ہم پہ بھی لگا, وہاں پہ لیاقت صاحب نے لگایا, لیکن سب پہ لگتا ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, را کے ایجنٹ ہیں. ظاہر عام طور پر ہیومن رائٹس والوں کو اسی قسم کے جرائم کا جانا وہ بنایا, الزام دیا تھا. تو بہت سارے لوگ تھے. ہماری بہت ساری چیزوں میں جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اجتماعی یادداشت جو ہے اس معاملے میں کافی کمزور ہے. فار ایگزامپل ہم شروع کریں اگر ایوب دور سے, یہ اٹھانے کا, گمشدہ کرنے کا یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے. ایوب, ضیاء, مشرف, اس کے بعد یہ صورتحال, کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو اٹھا کے غائب نہیں کیا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اب شاید 2017-18 یا اس کے بعد شروع ہوا, کیونکہ ہم پیچھے چیزوں کو دیکھنے کے بہت زیادہ عادی نہیں ہوتے, پڑھتے نہیں ان چیزوں کو. تو ظاہر اگر آپ ہسٹوریکلی پڑھیں تو یہ سلسلہ تو ظاہر ابھی مجھے یاد ہے کہ ہم توہین کے الزامی کی اگر بات کریں, یہ تیاز صاحب سے کے دور سے میجرلی شروع ہوا, احمدیوں کے خلاف استعمال ہوا. بلکہ ایون جو کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کو جو صاحب ہیڈ کر رہے تھے
بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ تھے. انہوں نے بنگلہ دیش میں اس سے پہلے بہت کام کیا تھا پاکستان سے, جب وہ پاکستان کا حصہ تھا. ان پہ بھی توہین کا الزام لگا تھا, جماعت اسلامی اس کے لیے استعمال ہوئی تھی. سو بہت سارے مطلب ایک ہسٹری ہے. اس کو بھی جیسے کہنا چاہیے نا, بلاسفیمی کو بھی پولیٹیکلی استعمال کرنے کی ایک بڑی کلیئر ہسٹری ہے. لوگوں پہ جو غداری کے الزام لگانے کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے. مطلب ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے بتائیں کہ اکثر سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ آسما جہانگیر بھی بہت بڑی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ رہی ہیں پاکستان میں, اور بھی اس طرح کے لوگ پرویز حود بھائی ہیں, ان کو کوئی نہیں اٹھاتا. ہاں, یہ بات بہت انٹرسٹنگ, اور یہ بات اکثر سوال کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر اسٹیچر کا فرق, جس طرح میں نے بتایا کہ وہ اگر ہم اس لیول پہ تھے کہ ہمارے لیے ایک شور مچ گیا, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ آسما جہانگیر کو ہاتھ ڈالیں گے تو کہاں بات جائے گی, یا یہ پرویز حود بھائی کے بارے میں کچھ اس طرح کی حرکت کریں گے تو کہاں بات جائے گی. تو ظاہر میجرلی اسٹیچر کا فرق ہے. ایک لیول پہ وہ آ جاتا ہے جہاں گفتگو ان کے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے. مثلا پرویز صاحب جس زمانے میں ہمیں اٹھایا گیا, اس سے کچھ پہلے شاید پرویز حود بھائی جو ہے وہ بنے تھے, اور وہ رہے ہیں, مجھے نہیں اب ایگزیکٹ ٹائم یاد, جو یو این کا جنرل سیکرٹری تھا, اس کے نیوکلیئر آرمامنٹ پہ وہ رہے ہیں, ایڈوائزر رہے ہیں جنرل سیکرٹری کے ٹو یو این کے. اب آپ جنرل سیکرٹری ٹو یو این کا ایڈوائزر اگر اٹھا لیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, بڑی کلیئر. آپ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ, آپ ڈیپینڈنٹ ہیں یورپین یونین پہ, آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہاں سے, آپ ان لوگوں کو ٹچ نہیں کر سکتے اگر جن کے لیے وہاں شور مچ جائے گا. اور ہمارے لیے بھی پاکستان میڈیا کو کچھ نہیں سمجھتے. آپ کو کتنا عرصہ انہوں نے رکھا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریشر کی وجہ سے چھوڑا گیا, یا میجرلی میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ایک میجر فیکٹر تھا اس میں, کیونکہ ایک پاکستان کے جو ہے نا وہ بڑا مزیدار چیز ہے, ہمیں اپنے امیج کا بڑا, ہمارا ایک سافٹ امیج ہے پاکستان سے باہر, اس سافٹ امیج کو برقرار رکھنا ہے. تو مثلا اس طرح کی چیزیں ہیں, جیسے بہت دفعہ ہیومن رائٹس والے نے, کیونکہ فار دیئر اون انٹرسٹ, مختلف انٹرنیشنل کنٹریز اپنے انٹرسٹ کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں مجھ سے محبت ہے یا انہیں ہیومن رائٹس سے محبت ہے, وہ اپنے اس کے لیے مین اس میں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ کو ہیومن رائٹس کے نام پہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ آپ کا ہاتھ مروڑتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو فیوریٹ اس کا اسٹیٹس دیا ہوا ہے بزنس پارٹنر کا, آپ یو این میں اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم وہ اس کو نظر ثانی کریں گے. آپ ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ کو جو امریکہ پیسہ دیتا آیا, ایک ہسٹری ہے پوری, وہ ذرا سا آپ کو ہاتھ کھینچتے ہیں, ذرا سا آپ کو آنکھ دکھاتے ہیں, آپ بالکل سیدھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو تھا اس کا ایک رول ضرور تھا اس میں. پاکستانی میڈیا کو عام طور پر بہت زیادہ لفٹ نہیں کرواتے. ہاں ظاہر اگر کوئی بہت بڑے پیمانے پہ مہم سی چل جائے, شور سمجھ جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن اکا دکا 2-4 پروگرام, 8-10 پروگرام, دیٹ ڈزنٹ میٹر, وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی حد تک رول اس کا تھا, باہر بیٹھے ہوئے دوستوں کا, بالکل پریشر تھا. تو یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ مولد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے ہیں, یہ بھی پروپیگنڈا تھا یا؟ اچھا, یہ بہت مزے کی بات ہے, کیونکہ بلاسفیمی کا الزام جب ہم پہ لگایا گیا تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ میرا کوئی مذہبی اس سے اختلاف ہے. اگر آپ پیج کو, اب تو مجھے نہیں پتا ہے کہ میرے خیال میں ایکٹیو نہیں ہے موچی کا پیج, اگر آپ اسے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس میں اسلام کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیٹ نیور ٹاکڈ اباؤٹ اسلام. جو ہمارا پرسنل پیج تھا, میرا مطلب میری اپنی پروفائل تھی, وہ آج بھی موجود ہے, اور اس میں سے ساری چیزیں دستیاب ہیں, آپ اس کو سرچ کرنا شروع کریں, ہسٹری میں کہیں چلے جائیں, وہ سب پڑا ہوا ہے. سو مذہب اسلام کا بیسیکلی جو آئیڈیا مجھے لگتا ہے, جو میری ذاتی رائے ہے, وہ یہ کہ بلاسفیمی کا الزام جس طرح میں نے کہا پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے, وہ اسی لیے استعمال کیا گیا تاکہ ہم باہر چھوڑنا انہیں مجبوراً پڑ رہا تھا, اور ظاہر وہ کوئی خوشی سے نہیں چھوڑ رہے تھے. تو انہیں یہ تھا کہ ہم باہر آ کے میڈیا, پاکستانی میڈیا کے ساتھ کم سے کم بات نہ کر سکیں. پاکستانی میڈیا جب آپ پہ بلاسفیمی کا الزام لگ جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنے پروگرام میں کوئی نہیں بلا سکتا. تو میجرلی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن سے روکنے کے لیے اس پروگرام کو استعمال کیا, الزام کو استعمال کیا گیا. اس کے علاوہ بلاسفیمی کا ہم پہ الزام لگا ایف آئی اے سے, جو ہمارے وہ تھے, مجھے بھول گیا ان کا نام کیا تھا, شوکت صدیقی, جو انہوں نے ایک وہ کی, ان کے پاس لال مسجد والے ایک ہمارے خلاف ریٹ لے کے گئے, اس پہ انہوں نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا الزام وہ دیا. ایف آئی اے ٹک سم ٹائم, آئی بلیو کہ اسی سال 2017 کے دسمبر یا 2018 جنوری میں ایف آئی اے نے پھر ایک رپورٹ دی, انہیں عدالت میں پیش کی کہ ان کے پاس کوئی
ایسا بلاسفیمی کا ثبوت ہمارے بارے میں نہیں ہے. لیکن ظاہر ایک طرف سچویشن یہ تھی کہ عامر لیاقت صاحب دنوں پروگرام کر رہے ہیں, بلاسفیمی کا الزام لگا رہے ہیں. ایک تھی کہ ڈان میں شاید نیوز میں 2-4 اس پہ ایک خبر آئی اور مر گئی خبر, تو ظاہر لوگوں کو اس طرح نہیں پتا چلا کہ وہ ہے, تو ظاہر اس کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے یہاں بڑا مطلب مذہبی جذبات کو. مطلب یہ کہ آپ مذہب اسلام کو چھوڑنے کی جو خبر ہے اس کو ڈینائی کریں؟ نہیں, بالکل میں 1% ڈینائی کرتا ہوں مذہب اسلام کو چھوڑنے کی. ٹھیک ہے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ میں مذہب اسلام کو چھوڑ چکا ہوں یا میں نے کسی بھی وقت میں مذہب اسلام کو چھوڑا ہے. کوئی ایسی, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, ہوتے ہی ہمارے یہاں بہت سارے, ہمارے یہاں جس طرح میں نے بتایا کہ مذہب کا ایک ایسا وہ ہے ٹاپک جس پر لوگوں کو آسانی سے ابھارا جا سکتا ہے جذباتی طور پہ. وہ کسی کو بھی ظاہر ابھارا جاتا ہے, تو اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام ڈے ون ان کا استعمال چلا آ رہا ہے. تو آئی نو کہ وہ کس پرسپیکٹو کے لیے استعمال کیا. میں ذاتی طور پہ اس سے پہلے بھی میرا موقف یہی رہا ہے. آج میں مذہب کو ایک انتہائی ذاتی سمجھتا ہوں مسئلہ. میں مذہب کا پالیٹکس میں مداخلت کو ایک مناسب چیز نہیں سمجھتا. میں اس کی مداخلت کو اس پہ اعتراض کرتا ہوں کہ آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو کیوں بلیک میل کرتے ہیں. لوگوں کو اب جیسے ہمارے یہاں ہسٹوریکلی پاکستان فوج نے طالبان کو بہت طویل عرصے استعمال کیا, ان کے ذریعے ایسے لوگوں کی مخالفت کی گئی ہے جو ان سے مختلف مذہبی موقف رکھتے تھے. آج تحریک لبیک کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سو آئی آلویز ڈس ایگری ود دیٹ. آئی آلویز کرٹیسائز تحریک لبیک کو بھی میں کرٹیسائز کرتا ہوں, میں طالبان کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں, میں اس سیاست میں مذہب کے استعمال کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. میں ان ساری چیزوں کو پہ سوال اٹھاتا ہوں. میں پاکستان کو ایز سیکولر اسٹیٹ بنانے کی بھی حمایت کرتا ہوں. ناٹ دیٹ کہ میں ان کی حمایت نہیں کرتا, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کسی بھی طرح تعلق مذہب کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ باتیں بتا رہی ہیں تو ممکن میری بھی یہی کہ بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں مذہب بندے کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, سوائے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ میری مال, میرے جان, میری عزت پہ اگر حملہ نہیں کر رہا, جو آپ کے بیسک رائٹس کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں, اگر آپ اس پہ نہیں حملہ کر رہے تو جو آپ کا بلیف ہے وہ آپ کا ذاتی بلیف ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مذہبی ریاست ہونا چاہیے, آپ اس کے لیے لوگوں کو مار نہیں رہے, سیاست میں آ کے سوال کر رہے ہیں, تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اٹھائیں, اور میرا رائٹ ہے کہ میں اس کی مخالفت کروں. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. چلیں, باتیں بہت ساری ہو گئی, تھوڑی سی شاعری آپ کی سن لیتے ہیں. مجھے تو بہت ذاتی طور پہ بہت پسند ہے آپ کی انقلابی شاعری. تو آج بہت شکریہ. میں جو بھی کلام سنا ہے تھوڑا سا اس کا بے شک بیک گراؤنڈ. میں بالکل میں بھی آپ کو جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے, ہمارے پاس جس طرح میں نے مہرنگ بلوچ کا ذکر کیا, ابھی آئی تھی, اسی موقع پہ لکھی گئی ایک نظم ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں. مہرنگ بلوچ کے والد عبدالغفار جو تھے, عبدالغفار بلوچ, عبدالغفار لانگو کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. سوری اگر میں تلفظ غلط کر رہا ہوں تو بلوچ دوستوں سے اور بلوچ بھائیوں سے معذرت. تو مہرنگ بلوچ جب آئی تھی تو اس میں اسامت, تو اس وقت میں نے لکھی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ قید خانوں کی دیواروں کا رزق ہوتے ہوئے ناخنوں سے ان پر دن کھرچتے رہے, یہاں تک کہ ہماری انگلیاں جھڑ گئیں. ہمارا سورج وہ اندھا بلب تھا جو ماں بہن کی گالیاں تھوکتے تھوکتے تھک جانے والے چوکیدار کی طرح اونگتا تھا. بھوک دن میں 2 بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی, جس کی سلاخوں پر اس طرح ٹھوکریں ماری جاتی تھیں جیسے وہ ہماری پسلیاں ہوں. تم نہیں جانتے, لیکن روٹیاں کھال کی طرح جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی ہوں تو بھوک اپنے مر جانے کی دعا مانگتی ہے. ہم اپنے بدن پر اس ملک کا نام کھودے جانے کا انتظار کر رہے ہیں جس کی محبت اسکول کی کتابوں میں دم گھٹ کر مر گئی تھی. ان کے لکھنے والے ہماری زمین میں دفن سونے کا ذکر کرتے ہوئے اس پر بچھائی گئی لاشوں کو بھول گئے. ہماری لاشوں کو پھینکنے سے پہلے ہمارے چہروں کو کھرچ دینے والے ہم سے ہماری پہچان نہیں چھین سکتے. ہم اپنی بیٹیوں کی آوازوں میں زندہ ہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت عمدہ. سر بس اسی طرح کی وہ ہے ایک آدھ اور بھی. سر میں بالکل 2014 میں نے جس طرح ذکر کیا کہ 2014 میں ایک بلوچستان سے گمشدہ لوگوں کی تلاش میں ایک وہ آیا تھا احتجاج کرنے کے لیے. ماما قدیر نے اس کو لیڈ کیا تھا, اس کے ساتھ میرا خیال ہے 20-22 لوگ تھے, میجرلی عورتیں تھیں, چند بچے تھے.
اس قافلے میں ایک لڑکا 10 سال کی عمر میں شریک تھا. اس کا نام تھا علی حیدر بلوچ. علی حیدر بلوچ کا باپ اٹھایا جا چکا تھا, اور آپ خود اندازہ کریں گے 10 سال کا بچہ کراچی, کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد پیدل آیا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کی برآمدگی کے لیے احتجاج کر سکے. اب جب علی حیدر بلوچ 18 سال کا ہوا تو علی حیدر بلوچ کو اٹھا لیا گیا. لیکن علی حیدر بلوچ کو اٹھائے جانے پہ کیونکہ اس وقت اس کو کوریج ملی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں, اور بہت سارے ہمارے دوست جیسے دوست جو تھے انہوں نے شور شرابہ کیا تھا, تو جب علی حیدر کو اٹھایا گیا تو وہ کائنڈ آف ہمارے جسے کہنا چاہیے نا میڈیا کی ہسٹری میں موجود تھا. تو دوبارہ اس پہ شور مچا, انہوں نے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد علی حیدر بلوچ کو چھوڑ دیا. تو علی حیدر بلوچ کے لیے یہ ایک نظم لکھی گئی تھی جو کہ میری کتاب میں بھی علی حیدر بلوچ کے لیے نظم کے نام سے موجود ہے. وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گمشدگی کی عمر کو پہنچ گیا تھا. اس نے اپنا بچپن ان سرمئی سڑکوں پر گزارا جو آبادیوں اور ویرانوں کو قیدیوں کی طرح آپس میں باندھے رکھتی. ہوا نے اس کے ساتھ سسکیاں بھری اور پہاڑوں نے اس کے بین دہرا دیے. ویرانوں نے اپنا سناٹا اس کے ساتھ کر دیا جو اس سے تیز چلتا تھا اور بازاروں تک اس سے پہلے پہنچ جاتا تھا. وہ ہتھ گاڑی میں اپنی اور اپنے دوستوں کی دعائیں لادے شہر شہر پھرتا رہا, لیکن لوگ خدا کی طرح بے نیاز تھے. اس نے مسکراہٹوں کو سسکیوں میں بدل دینے والے جادوگروں سے اپنے باپ کی تصویر میں جان ڈالنے کی درخواست کی, لیکن اسے بتایا گیا کہ یہ قانون کے خلاف ہے. اس نے شہر کی فصیل کے نیچے اپنی چادر بچھائی اور اس پر اپنے آنسو خشک ہونے کے لیے پھیلا دی. جادوگروں نے اسے اس کے باپ کی تصویر سمجھا اور امیدیں فروخت کرنا قانون کے خلاف قرار دے دیا. وہ خواب دیکھنے کے جرم میں اپنے باپ کا مددگار تھا. فصیلیں تصویروں سے خوفزدہ تھیں, زندگی کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں, اور ویرانے شہروں میں ڈھل جانے سے پناہ مانگتے تھے. کیا بات, تھینک یو. سلمان حیدر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا, اور آگے بھی آپ سے ضرور. تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی اجازت دیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ رکھیں, ہم سلمان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. دوبارہ حاضر ہو جائیں گے نئے پروگرام تک. کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.